मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो ये पहली बात तो हो गई अकीदा तौहीद। ये क्लियर हो गया ना मसला अकीदा तौहीद का। इसके बगैर ये इतना सख्त मसला है इस्लाम में। देखो ये गैरत का मसला है। आप कह सकते हो यार भाई अल्लाह इतना सेंसिटिव क्यों है अकीदा तौहीद में कि अल्लाह ने कहा मैं मुशरिक की किसी सूरत में बख्शिश नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, वो कितनी तहज्जुद पढ़े, कितनी नमाजें पढ़े। भाई वजह उसकी है कि अल्लाह गैरत वाला है। देखो औरत अपने शौहर से कहे कि बहुत खिदमत करे आपकी, मैं बहुत खिदमत करती हूँ, या बेटा अपने बाप से कहे अब्बा आपकी मैं बहुत खिदमत करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन मेरे फला भी मेरे अब्बा हैं, फला भी मेरे अब्बा हैं। अब्बा कहेगा सब कुछ बर्दाश्त है, बाप होने में शिरक, बोलो शिरकत बर्दाश्त नहीं। औरत अपने शौहर में शिरकत कर ले तो शौहर बर्दाश्त कर लेगा? अगर कर लेगा तो इसका मतलब वो फिर थोड़ा गैरत वैरत का थोड़ा सा मसला चल रहा है उसके, ठीक है ना। अगर गैरत है तो वो बद अखलाकी बर्दाश्त कर लेगा। भाई वो ये नहीं कहेगा कि मैं भी तुम्हारा शौहर और फलाने भी, मैं नाम ले लूंगा, वो अक्सर बयानात में नाम ले लेता हूँ, नहीं वसीम का नाम ऐसे मौके पर मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो औरत शौहर कभी शिरकत बर्दाश्त करेगा? भाई सरबरा कभी भी शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। तो अल्लाह कहता है भाई सब कुछ गुनाह जो भी हो तौबा करो, माफ कर दूंगा, इस्लाह की कोशिश करो, लेकिन मैं अपने साथ शिर्क किसी कीमत पे गवारा नहीं करता। तो ये है थोड़ा सा मुख्तसर अकीदा तौहीद। उसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम में मेरे भाई जिस हुक्म की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, जिसमें कोई अल्लाह की तरफ से लचक नहीं है, वो है फ़र्ज नमाज। क्या चीज़ है वो? अल्लाह नमाज के बगैर भी इस्लाम हमारा मानने के लिए तैयार नहीं। आज बेनमाजी बहुत ज़्यादा हो गए, ऑप्शनल हो गया है, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। वंस अपॉन अ टाइम ये ऑप्शनल नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हमें पता चलता है, ये जो बहुत सारी हदीसें आती हैं ना जिनमें पता चलता है जो नमाज नहीं पढ़ता वो इस्लाम से खारिज है। मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो नमाज जान के छोड़ दे वो काफिर हो गया। इन हदीसों का मतलब उलमा ने यही बयान किया कि उस दौर में ये मुमकिन नहीं था मुस्लिम भी हो और नमाज छोड़े, तो इसलिए आपने अलामत बताई है भाई जो नमाज पढ़ता है वो मुस्लिम है, जो नहीं पढ़ता तो समझ लो हिंदू या ईसाई है। क्योंकि उस दौर में ये मुमकिन था ही नहीं कि एक आदमी नमाज, देखो इसकी मिसाल ऐसे, आप फौजियों को देखते हो परेड के दौरान, जो पैंट शर्ट में है, वर्दी में है, वो फौजी है, जो सिविल ड्रेस में घूम रहा है वो कोई दाएं बाएं कोई बंदा होगा, वो फौज का आदमी नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना। लेकिन किसी मुल्क की फौज करप्ट हो जाए, डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी हो जाए, तो आधे लोग फौज में आधे जो है ना वर्दी में होंगे, आधे धोती बनियान में, आधी चड्डी पहन के परेड कर रहे होंगे। इसका मतलब इसका निजाम क्या हो गया है? खराब। तो बिल्कुल ऐसे ही है, नमाज मुस्लिम की वर्दी है। जब भी नमाज का टाइम होगा मुसलमान नमाज की फिक्र करेगा। तो इसलिए नबी ने फरमाया जो नहीं पढ़ रहा वो काफिर है। मतलब ये नहीं कि काफिर है, मतलब ये कि उस दौर में ये पॉसिबल ही नहीं था कि एक आदमी ईमान का दावा भी करता हो और नमाज के टाइम पे नमाज नहीं पढ़ता हो। ये पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए आपने अलामत बताई है कि भाई समझ लेना कि वो हिंदू या ईसाई होगा, वो मुस्लिम नहीं हो सकता। इसलिए भाई आप जितने यहां लोग बैठे हुए हैं, नमाज पे कोई कॉम्प्रोमाइज, बोलो ना भाई क्या हो गया? ना जहाज में नमाज छोड़ने की इजाजत है। मैं भी एथोपिया से ज़ैम्बिया जा रहा था, वो कनेक्टेड फ्लाइट थी एथोपिया से। जब फजर की नमाज पढ़ के हम उतरे हैं तो बहुत सारे लोगों को देखो एयरपोर्ट पे कज़ा वक्त में नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कहा यार आप लोग फ्लाइट में थे, नमाज क्यों नहीं पढ़ी जहाज में? उन्होंने कहा यार जगह ही नहीं थी। भाई मैदान जंग में जगह होती है नमाज पढ़ने की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि फ़इन खिफ्तुम, अगर मैदान जंग में हो ना, लड़ाई चल रही है और नमाज अब बहुत मुश्किल हो गई है तुम्हारे लिए, भाई कैसे, वो तो मार देगा दुश्मन। अल्लाह ने कहा खड़े होके पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, सवार होके पढ़ लो। हैयत को चेंज कर सकते हो, क़ज़ा नहीं कर सकते। क्यों? आगे अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना, अरे क्या हाल है, खैरियत से? नमाज के बाद मिलते हैं। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, फरमाया नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औक़ात में फ़र्ज है, इसके टाइम है, अपनी तरफ से आपको पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो जहाज में हो, ट्रेन में हो, जहाज में नमाज का तरीका ये, खड़े होने की इजाज़त मिल जाए तो खड़े होकर पढ़ लें फ़र्ज़ नमाज, नहीं मिलती आपको इजाज़त तो सीट पे किबला रुख करके पढ़ लें। किबला रुख बिल्कुल ही पीछे की तरफ किबला है तो फिर जहाँ मुँह हो वहाँ पढ़ लें। लेकिन फ़र्ज़ नमाज अगर बैठ के पढ़ी जाए तो एयरपोर्ट पे उसको एहतियातन दोहराया जाएगा, समझते हैं। लेकिन छोड़ने की किसी कीमत पे इजाज़त नहीं है। शॉपिंग के लिए ख़वातीन जाती हैं, नमाजें ज़ाया हो जाती हैं, भाई नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये हर कीमत पे आपको टाइम पे पढ़नी है। लोग अक्सर एक जुमला कहते हैं,
اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. دیکھو اسلام کے احکام آسان ہیں, لچکدار نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس میں. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. جو رکن اسلام نے فرض کر دیا ہے نا, تو اس کا مطلب آرڈر از آرڈر. اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ فرض. اب اس میں اللہ نے یہ اجازت ہمیں دے دی ہے کہ سفر میں آپ نماز آدھی کر دیے, 4 کے 2 کر دیے, یہ آسانی ہے. یہ 2 کیے ہی اس لیے کہ اب آپ کے پاس قضا کا آپشن ختم ہو گیا. تو بھائی 5 ٹائم پابندی کے ساتھ اچھے بچوں کی طرح نماز کی کیا کرنی ہے؟ پابندی کرنی ہے. اس کے بعد نماز کے بعد ہے زکوٰۃ. یہ بھی اسلام میں فرض ہے. دیکھو گورنمنٹ کو ٹیکس تو دینا چاہیے, سب دیتے ہوں گے, امید ہے نہیں دیتے تو غلط کرتے ہیں, دے دیا کریں آج سے, کیونکہ آپ کا معاہدہ ہوا ہے, ایگریمنٹ ہوا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان معاہدوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ معاہدوں کی پابندی کرتا ہے. تو زکوٰۃ یہ اللہ کا ٹیکس ہے. یہ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. تو اللہ نے کہا بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں پکڑاؤ, تو میری طرف سے فلاں غریب آ رہا ہے اس کو دے دینا. تو تمام فقہا یہی لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم جب کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ غریب کو نہیں دیتے, وہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو. اللہ نے اس کو وکیل بنایا ہوا ہے, وکیل بالقبض. جیسے آپ کی پیمنٹ تھی, آپ نے 1 کروڑ روپے دینے تھے وسیم بھائی. اب وسیم بھائی کا مثال ٹھیک ہے, آپ نے وسیم بھائی کو دینے تھے, وسیم بھائی مارکیٹ سے شارٹ تھے, انہوں نے فون کیا غفار کو کہ یار میری طرف سے 1 کروڑ روپے پکڑ لے. آپ نے غفار کو پکڑا دیے تو ادائیگی ہو گئی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اصل میں مجھے دینی ہے, تم نے, میں متولی ہوں, لیکن اب کیا ہے میری طرف سے وکیل ہیں, فلاں 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 قسم کے لوگ ہیں, ان کو دے دو گے تو میں کیا سمجھوں گا؟ مجھے دیے. تبھی اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو قرض دے گا کس کو؟ اللہ کو. تو اسلام نے زکوٰۃ کی بھی فضیلت بیان کی ہے, اور ساتھ ساتھ اسلام نے انفاق کی فضیلت. زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ آپ پر ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ شخص مومن نہیں ہے. پڑوسیوں سے زیادہ حق اسلام میں بلڈ ریلیشن کا ہے, خونی رشتوں کا ہے. دیکھو غیر مسلم کنٹریز میں حکومت کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, غریبوں کو سنبھالنا, بیواؤں کو سنبھالنا, لیکن مسلمان کے ہاں حکومت کی رسپانسبلٹی کم ہے, اسلام میں پبلک کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. آپ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑ سکتے. قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, نان نفقہ جو بھی بلڈ ریلیشن ہے نا, جو بھی مرنے کے بعد وارث بنتے ہیں, ان تمام وارثوں پہ ان کی وراثت کے بقدر نان نفقہ واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں, جب اس کی ڈیتھ ہوگی کوئی اور وارث نہیں ہے, تو 2 بیٹوں میں یا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, تو 2/3 بیٹے کا حصہ ہے اور 1/3 بیٹی کا حصہ ہے. تو یہ اگر اس کی موت واقع نہیں ہوئی اور یہ بوڑھا ہو گیا, تو شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ مر جاتا تو 2/3 بیٹے پر آتا, 1/3 بیٹی کے لیے آتا نا. تو اب جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کا جتنے بھی منتھلی نان نفقہ ہے, جو بھی اس کے ایکسپینسز ہیں, وہ 2/3 بیٹے پر ہیں اور 1/3 بیٹی پر ہے. اگر وہ کما رہی ہے, جاب کر رہی ہے, نہیں کر رہی ہے تو سارا خرچہ کس پر ہے؟ بیٹے پر ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ کو دائیں بائیں, اسی طرح بہن کا بھی حصہ ہے. آپ کی کوئی بہن ہے جو جاب لیس ہے اور اس کو ضرورت ہے پیسوں کی, تو شریعت میں گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی, بھائی کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی خالہ, پھپھو, تایا, چچا, یہ ساری رسپانسبلٹی اسلام نے خونی رشتوں پہ لگائی ہے. غیر مسلموں کے ہاں وہ رشتے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے. ان کے لا ان کے حساب سے ہیں, وہ ٹھیک ہیں, لیکن آپ کے حساب سے جو اسلام نے لا بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے کہ آپ کی بہن کے بارے میں سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا. اگر اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں, وہ اس کی ضرورتیں, بیسک ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, تو بھائی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو اسلام میں بیوی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بھائی جاب بیگم پر لازم نہیں ہے, اس کی رسپانسبلٹی کس پر ہے بھائی؟ شوہر پر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ دار ہیں نا, ان پہ جب آپ خرچ کرتے ہو, جو بھی بلڈ ریلیشن ہے, بھائی بہن, چچا, تایا, ماموں, یہ جو قریبی ہوتے ہیں, پپو, کوئی خاتون رہ گئی ہو تو مجھے بتا دینا, ایسا نہ ہو بولے ہمارا تو آیا ہی نہیں اس میں. تو جو بھی آپ کے خونی رشتے ہیں ان پہ خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ
مسکین ہیں اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. نبی نے فرمایا جب تم رشتوں پہ خرچ کرتے ہو تو تمہیں 2 اجر ملتے ہیں, ایک صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ رشتہ داری مضبوط کرنا اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو رشتوں کو توڑتا ہے. کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں. ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہے, دوسرا جاب لیس ہے, اس کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی. یہاں پان گٹکے کا آلٹرنیٹ کیا ہے کینیڈا میں؟ پان گٹکا نہیں ملتا یہاں پہ؟ اچھا ملتا ہے, گٹکا ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ. آپ لوگ وہاں سے ایکسپورٹ پہ پابندی ہے لیکن ٹائٹ قسم کی چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ہمارے یہاں سے, ٹھیک ہے. اچھا لیگل ہوتا ہے, پھر صحیح ہے. خیر, ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہے, دوسرے کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. یہ تو ایک مثال ہے, پان گٹکے کے لیے نہ دیں آپ اس کو پیسے, لیکن اس کی ضرورت پوری کرنا یہ بھائی کے ذمے ہے. یہاں پر لوگ آ کے لبرلزم کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. بالکل وہ کہتے ہیں گورا جب لائف کو ایسا انجوائے کر رہا ہے تو اس کے تو ذمے نہیں ہے میں اپنے بھائی کو دوں پیسے. تو ہم بھی ویسے ہی لائف اسٹائل ہو. بھائی صاحب آپ مسلمان ہو, آپ کو گورے کو فالو نہیں کرنا بلکہ آپ کو گورے کو بتانا ہے کہ بھائی یہ اسلام کیا حسن ہے. اسلام میں ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ بھائی کی ذمہ داری, بہن کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بھائی پر ہے. ایک کما رہا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ دوسرے کا خیال کرے, اس سے مانگے بغیر اس سے پوچھے. ہم نے علماء کو دیکھا ہے اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہوئے. واقعات سناؤں گا تو بڑا ٹائم ہو جائے گا, تو وہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ بھی اسلام کا ایک آرڈر ہے. تو پہلا حکم ہو گیا توحید, دوسرا نماز ہو گیا, تیسرا زکوٰۃ. زکوٰۃ میں تمام قسم کے صدقات و خیرات بھی آ گئے ہیں. اور میرے بھائی اس کے بعد ہے رمضان, روزہ. میرا خیال ہے روزہ یہاں پر میجورٹی الحمدللہ رمضان کے روزے رکھتی ہے, تو روزہ نفلی روزہ بھی رکھنا چاہیے. اور پھر زندگی میں ایک دفعہ حج ہے. یہ تو اسلام کے بنیادی احکام ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد تو نہیں ہے لیکن وہ اخلاقیات میں آتی ہیں, بہت زیادہ اہمیت. میں آپ سے 2 منٹ میں بس بات کمپلیٹ کرتا ہوں. وہ اخلاقیات میں آتی ہیں. دیکھو ہر قوم چاہتی ہے نا کہ ہر کنٹری چاہتا ہے کہ ہماری قوم مہذب ہو, تہذیب یافتہ ہو, آرگنائزڈ ہو. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہر کنٹری؟ اس میں جو مینرز ہوں, کیا خیال ہے, غیر اخلاقی حرکتیں نہ کریں, سب چاہتے ہیں نا. تو اسلام بھی چاہتا ہے بھائی. تو اسلام کے معیار تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. تو اسلام کہتا ہے بھائی زنا اللیگل ہے, اسلام اس کو اخلاقی نہیں مانتا. لا تقربوا الزنا, قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح ہے. اب عیسائیت میں تو نکاح کو بھی پسند نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے نا. پادریوں کے ہاں کچھ تھوڑا سا ہے, وہ ان کا فرقے ہیں بہت سارے, کچھ کہتے ہیں کرنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. اسلام میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو نکاح کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہو, کیونکہ قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت واضح رہنمائی موجود ہے. آپ لوگ یہاں کینیڈا میں اللہ کا واسطہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, اگر آپ نے نکاح کو پروموٹ نہیں کیا آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی, بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کی نسلوں کا. تو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے جلدی شادی کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. کوئی اگر جلدی نکاح کر رہا ہو بولا کرو ویل ڈن, یہ نہ بولا کرو تو کمبخت کینیڈا اس سلسلے میں آیا تھا کیا ہے. یہاں کے بھی وہی حرکتیں شروع کر دی, چھچوری حرکتیں. تو کوئی آبادی بڑھنے سے غربت دنیا میں آنے والی نہیں ہے. اور تم تو مسلمان ہیں بھائی, رزق بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ دودھ پیدا کر دیتے ہیں نا. اب کوئی خاتون کہے وہ اس کے تو دودھ آ گیا تھا, میرے پتہ نہیں آئے نہ آئے, تو پہلے دودھ آئے گا پھر بچہ پیدا ہوگا. نہ اللہ کہہ رہے پہلے بچہ آئے گا پھر رزق آئے گا. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے آبادی جیسے جیسے بڑھے گی رزق کے وسائل اسی طریقے سے بڑھتے چلے جائیں گے. ابھی کے وسائل دیکھ کے کیلکولیشن مت کرو. تو ہم مسلمان نسل روکتا نہیں ہے, مسلمان نسل بڑھاتا ہے. مسلمان زنا نہیں کرتا, مسلمان نکاح کو بولو نا پروموٹ کرتا ہے. مسلمان رشتہ داری توڑتا نہیں ہے, رشتوں کو جوڑتا ہے. اور رشتوں کو جوڑنے کا نبی نے اصول اور ضابطہ کیا بیان کیا ہے؟ وہ ضابطہ یہ بیان کیا کہ جو تم سے ٹوٹے پھر بھی جوڑو اس سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا بھائی تمیز سے بات نہیں کرتا تو میں کیوں تمیز سے بات کروں. بھائی یہ تو دوست کے لیے بھی اصول ہے, تمیز سے بات کرے تو جواب میں تمیز, بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی. رشتوں کو تو فرق ہے, وہ تمیز سے کرے نہ کرے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریلیشن کو مضبوط کرنا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں, معاہدوں کی پابندی. دیکھو غیر مسلم کنٹریز میں مسلمانوں کا امیج خراب ہوتا ہے, ٹیکس نہیں دیتے, لا کو فالو نہیں کرتے. آپ جس ملک میں رہتے ہو آپ پر شرعاً لازم ہے کہ اس کے لا کو آپ فالو کرو. آپ اگر ٹیکس میں ڈنڈی مارتے ہو, یہ لوگ بولیں گے یہ مسلمان لوگ ہیں, صلح حدیبیہ کے واقعات تو بڑے سناتے ہیں, نبی نے معاہدوں کی پابندی کی, لیکن یہ بس ان کی کتابوں کی زینت ہے, خود ہم سے معاہدوں کی پابندی نہیں کرتے. جب آپ کو یہاں پر نیشنلٹی ملی تھی
آپ کو گرین کارڈ ملا تھا یا پاسپورٹ ملا تھا تو کچھ ایگریمنٹ کیے ہوں گے نا ان لوگوں نے آپ سے. میں جب یہاں پر آیا ہوں وزٹنگ ویزے پہ, مجھ سے بھی کچھ ایگریمنٹ کیے. اگر میں اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی شروع کر دوں, یہاں سلپ ہو جاؤں, میں یہاں ان کی پرمیشن کے بغیر کچھ اور شروع کر دوں, تو کیا امیج جائے گا دنیا کے سامنے, یار یہ مولانا ٹوپی پگڑی میں آیا ہے, ویزا کسی اور بیس پہ لیا تھا اور کام اس نے آ کے کوئی اور شروع کر دیے. تو یہ بدنامی کی بات ہے, اس سے اسلام بدنام ہوگا. تو آپ بھی یہاں پر جب آپ رہ رہے ہو, ہم تو آتے ہیں پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں, آپ تو مستقل یہاں رہ رہے ہو. اگر آپ اللیگل کام کرو گے میرے بھائی, اس سے آپ بدنام نہیں ہوگے. اس سے کیا بدنام ہوگا؟ اسلام. کوئی ایسا کام آپ نے یہاں نہیں کرنا جو مسلمانوں کے بارے میں یہ امیج دنیا کے سامنے یا کینیڈین گورنمنٹ کے سامنے جائے کہ یہ لوگ یہاں آ کے لا کو توڑتے ہیں اور یہ ہمارے لیے خطرہ ہیں, یہ ہمارے امن کے لیے خطرہ ہیں, یہ ہمارے جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کو فالو نہیں کرتے یہ لوگ, ان کو باہر نکالو, ان کو ویزے مت دو. نہ نہ نہ, یہ امیج آپ کا نہیں جانا چاہیے. یوسف علیہ السلام غیر مسلم اسٹیٹ میں رہے ہیں, انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ قحط کے دنوں میں مصر کو اکنامکلی کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے. غیر مسلم گورنمنٹ کو مشورے دیے, خوابوں کی تعبیریں بتائیں, اتنا اثر ہوا مصر نے انہی کو بادشاہ بنا دیا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو بہت سے کام تمیز سے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں ٹیکس آپ لوگ دیا کریں اچھے بچوں کی طرح, اور اللیگل کام مت کریں, یہاں پہ لیگل کام کیا کریں. تھوڑا رزق ملے اس میں برکت ہو نا تمیز سے, وہ زیادہ اچھا ہے. دائیں بائیں چوروں چکاروں کی طرح ادھر سے ہڑپ ادھر سے ہڑپ, اس طریقے سے رزق زیادہ ملے گا, اس میں برکت نہیں ہوگی. جو میں نے کہا سنا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وما علینا الا البلاغ.